अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनआम की आयत नंबर 71। इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे। ये है सामने आयत नंबर 71 यानी कि 71। इंशाअल्लाह तर्जुमा और तफसीर के साथ तिलावत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक आज का। लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो ज़्यादा सवाब मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, जो कि शुरू होता है आयत नंबर, शुरू होती है इधर से, ये 70 ख़त्म होती है तो 71 शुरू हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, कह दो, क्योंकि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं तो हम कहेंगे, कह दो मेरे प्यारे नबी। अनदउ, क्या हम पुकारें। आ के मीनिंग है का, क्या। नदउ, हम पुकारे। अगर ये यदउ होता तो वो पुकारे। दुआ, दू जो है ये दुआ से निकला है, पुकारने को, दुआ करना, अल्लाह से मांगना। तो अनदु, क्या हम दुआ करें या क्या हम पुकारें, मिन से, दूने इलावा या सिवाय, दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा किसी और से। क्या हम पुकारें या क्या हम दुआ मांगे अल्लाह के सिवा किसी और से। माला, जो नहीं, यनफाउ, नफा देना, यनफाउ नफा देना, मुनाफा देना, फायदा देना। ना के मीनिंग हमको, जो ना नफा दे हमको, व और ला यदुर्रुना, ना नुकसान करे हमारा। वनुरद्दु, और हम फिरें, और या हम मुड़ जाएं या हम फिर जाएं, अला ऊपर, अकाबिना अपने उल्टे पाँव। ना के मीनिंग हमारे, अकाबे उल्टे पाँव, हमारे उल्टे पाँव, क्या हम फिर जाएं अपने उल्टे पाँव। बादा, बाज इसके, इज जब, हदाना हिदायत दी हमको, हदानल्लाहु हिदायत दी हमको अल्लाह ने। कल्लज़ी, फिर तो हम हो जाएंगे ऐसे जैसे कि वो शख्स। अब इधर ये है कल्लज़ी, इसके सिर्फ मीनिंग है जैसे वो शख्स, लेकिन हम इधर तर्जुमा में कहेंगे ऐसे हो जाएंगे जैसे वो शख्स। कल्लज़िस्तहवतुहु, लज़िस अस्तहवतुहु, अस्तहवत के मीनिंग हफ्ती हो जाना, हवास बाख्ता हो जाना। हु के मीनिंग वो या उसको। कल्लज़िस्तहवतुहु शयातीनु, उस शख्स के जैसे जिसको हवास बाख्ता किया हो या हफ्ती कर दिया हो उसको। हु के मीनिंग उसको शैतान ने या जिनों ने उसको हवास बाख्ता कर दिया हो। फिल अर्दी, जमीन पर या जंगल में। हैराना, और वो हैरान और परेशान हो, उसको समझना है, हैरान हो, हैराना वो हैरान हो। लहू, उसके, अस्हाबे, अस्हाबुन उसके दोस्त, रफीक, यार। अस्हाबुन यदऊनहु, दोस्त पुकारे, हु उसको, यदऊना पुकारे, हु उसको। इला तरफ, इलल हुदा पुकारे तरफ सीधा रास्ता के। हुदअतना चला आ हमारी तरफ, अतना चला आ हमारी तरफ, या यहाँ आ हमारी तरफ। यानी उसके दोस्त पुकारे उसको तरफ सीधे रास्ते के या मंजिल की तरफ, जो रास्ता जाता हो, कि चला आ हमारी तरफ। कुल, कह दो मेरे प्यारे नबी। इन्ना, बेशक, हुदल्लाह, जो हिदायत दे अल्लाह या जो रास्ता दिखाए अल्लाह। हिदायत वही होती है ना जो सीधे रास्ते की होती है। तो जो हिदायत दे अल्लाह, जो रास्ता दिखाए अल्लाह, हुवल हुदा, वही सीधा रास्ता है।
جو دوسرے ہدایت کریں وہ سیدھا راستہ نہیں ہے. جو اللہ دکھائے راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، وہ منزل سیدھے منزل کی طرف جاتا ہے، وہ خوشخبری کی طرف جاتا ہے، وہ جنت کی طرف جاتا ہے. تو وہ راستہ سیدھا راستہ ہے. وہ امرنا اور حکم ہوا ہے مجھ کو. یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو تو حکم ہوا ہے، وہ امر حکم ہوا ہے اور حکم ہوا ہے نہ مجھ کو لنسلما یہ کہ تابع ہو جاؤں لرب العالمین جہاں کے رب کے. تابع ہو جاؤں جہاں سارے جہاں کے رب کے، سارے جہاں کے پالنے والے کے. رب کے میننگ ہوتی ہے کہ پالنے والا، رب پالنے والا سارے جہاں کا. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ آیت جو ہے یہ ان مشرکین کو اللہ نے جواب دیا ہے جو مشرکین مسلمانوں کو کہتے تھے کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام کو ترک کر دو اور واپس اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جاؤ، یعنی بتوں کو پوجنا شروع کر دو. تو یہ اس کے جواب میں آیا ہے. ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مشرکین کو اور گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے کہ سیدھے راستے پر آئے. اللہ کی طرف کون سا سیدھا راستہ جاتا ہے، کیا صحیح ہے کیا نہیں، یعنی بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں. اور جو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے آگے، کسی اور چیزوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ان کو نصیحت کریں کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ کریں. کسی اور چوکٹ پر جا کے سجدہ نہ کرے بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس کے آگے سجدہ کرے. ایک مسلمان کی شان یہ ہے، ایک مسلمان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں اور ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو نہ کسی کو نفع دے اور نہ ان کا نقصان کرے. ایک مسلمان کو پورا علم ہو جاتا ہے اللہ کے راستے پر آ کے، اس کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے. جب وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو علم ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. تو وہ پھر کیسے بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں، وہ کیسے آدمیوں کے، انسانوں کی یا کسی آگ اور چاند اور سورج کی پوجا کر سکتا ہے جب اس کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے. تو اس سے پھر یہ توقع کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو. تو یہی اللہ نے کہا ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی ان سے کہ کیا ہم اس کو پکاریں اللہ کے سوا جو نہ کسی کو نفع دے سکتے اور نہ کسی کو نقصان دے سکتے، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں. جب اللہ نے ہدایت دی ہم کو اور ہم پہچان چکے سب کو اور پھر ہم مرتد ہو جائیں تو ہم تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ بندہ جو ہپتی ہو چکا ہو، جس کو شیطان نے ہپتی کر دیا ہو، شیطان نے جنہوں نے اس کے حواس جو ہے وہ کھو دیے ہو اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو اور وہ جنگل میں پریشان حال کھڑا ہے، جبکہ اس کے دوست اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہوں جن کو پورا سیدھا راستہ معلوم ہو کہ کس طرف جانا ہے، اور وہ شیطان ان کو اس سے جدا کر کے دوسرے راستے پر لے جائے اور ان کو پریشان کر دے، اس کو سارے جنگل میں چاروں طرف پھراتا رہے اور اس کو راستہ نہ معلوم. تو اس کی مثال تو ایسے ہو جائے گی جبکہ دوست اس کو بلا رہے ہیں کہ اس طرف آ جاؤ، سیدھا راستہ یہ ہے، اور اس کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو اور وہ جنگل میں چاروں طرف بھٹکتا پھرتا رہے. تو کیا ایک مسلمان چاہے گا کہ اس کی حالت ایسی ہو؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا. اس کو سارا علم جب ہو جائے، ایک مسلمان کو، ایک انسان کو سیدھا راستہ نظر آ جائے
اور سیدھا راستہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کس طرف جانا ہے، تو اس سے پھر یہ توقع کرنا فضول ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک ہفتی انسان نہیں بنا سکتا جب اس کو سب کچھ معلوم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دیتا ہے، تم لوگوں کی بات اور تم لوگوں کی ہدایت کوئی ہدایت نہیں ہے، وہ تو دوزخ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا راستہ تو وہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے۔ اور ان سے کہہ دو کہ میں تو تابع ہوں اپنے اس رب کے جو کل عالم کا، دونوں جہاں کا پالنے والا ہے، جو دونوں جہاں پر حکومت کرنے والا ہے، دونوں جہاں پر بادشاہت کرنے والا ہے۔ میں تو اس رب کا تابع ہوں اور اس کی مانوں گا۔ اگلی آیت بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹائم ہے تھوڑا سا، اور یہ آیت جو ہے آسان بھی ہے، 71 تو 72 بھی پڑھتے ہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرتے رہو اس سے یعنی اللہ سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات پاک ہے، إِلَيْهِ، طرف اس کے، تحشرون، اکٹھا ہونا ہے۔ یہ اسی کے ساتھ ہو کہ ہم قائم کریں نماز اور اس سے ڈرتے رہیں، وہی ذات پاک جس کے آگے ہم نے اکٹھا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے اللہ کے آگے۔ تو ہم کیسے ایسے ہو جائیں، اپنے آپ کو ایسے بنا دے اس خبتی انسان جیسا کہ جس کو کوئی سمجھ ہی نہ ہو۔ تو یہ مشرکین جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ان کی بیجا حسرتیں ہیں جو وہ یہ سوچتے ہیں، یعنی یہ اس وقت جو مشرکین تھے، ظاہر ہے مکہ میں مشرکین کے ساتھ ہی مسلمان لوگ جو اسلام قبول کیا تھا تو ساتھ رہتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو جو ہے واپس اپنے دین پر لائیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دیا ہے کہ یہ، اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا ہے کہ یعنی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ سوچے بھی تو یہ دیکھ لے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک انسان جو ہپتی ہو چکا ہو، جو اپنے حواس کھو چکا ہو، جس کو کچھ سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ تو جب ایسے آیات ایک مسلمان سن لے تو وہ پھر کیسے اس راستے کو چھوڑے، اللہ کے راستے کو چھوڑے۔ اور ان کی اس مثال کو سن کے بھی مسلمان کیسے مشرکین کی باتوں میں آ سکتے ہیں۔ تو ان سے، مسلمانوں سے یہ درخواست کرنا کہ اسلام چھوڑ دو، یہ فضول تھا ان کے، مسلمانوں سے یہ توقع کرنا فضول ہے۔ اور اب بھی مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ اگر کوئی ان کو سیدھے راستے سے بھٹکائے اور دوسرے راستوں پر چلانے کی، پیر و مریدوں کے راستوں پر چلانے کی کوشش کرے، تو یہ بھی وہی بات ہو جاتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آتی ہے اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سیدھے راستے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، وہی ذات پاک ہے، اس کے آگے جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہماری بھابھیوں، نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو قبول نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما یا پروردگار، یا رب العالمین۔ یا اللہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کی ترجمہ تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اس کی زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، تو معاف کر دینا یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ
کریم ہے۔ یا اللہ جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے جائز خواہشات ضروریات اور دعائیں قبول فرما ہمارے سمیت۔ یا اللہ جو دعا کی ہے وہ بھی قبول فرما، جو نہیں کی وہ بھی قبول فرما ہمارے حق میں۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔